माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिर व मुईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अर्रहमान फ़ी किताबिल फ़ुरक़ान व क़ौलुहुल हक़्क़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। दरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले। खुदावंद मुताल का लुत्फ़ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ख़ास करम है कि उसने हमें आज फिर ये तौफ़ीक मरहमत फरमाई और उसकी दी हुई तौफ़ीक से आज हम फिर हाजिर हैं इस्तिग़फ़ार ग्रुप में और अपने गुनाहों पर जहाँ इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, जहाँ अपने गुनाहों पर खुदा से तौबा तलब कर रहे हैं, जहाँ उसकी मग़फ़िरत को तलब कर रहे हैं, वहीं पर अपने मकसद हयात को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। जहाँ हमारे मरहुमीन हमारे मद्देनज़र हैं, वो मरहुमीन जो दुनिया से चले गए, यकीनन वो अपने नाम अमाल में किसी चीज़ का इजाफ़ा नहीं कर सकते, अपना कोई गुनाह वो खुद से मिटा नहीं सकते। लेकिन हम अगर उनके लिए कार खैर करें, उनके लिए कुरान मजीद पढ़ें, ज़िक्र अहले बैत करें, जो कुछ सदका व खैरात करें उनके लिए, उसका सवाब उनको पहुँचता है और उनकी रूहें शादमान होती हैं, खुश होती हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई किसी मुश्किल में है तो वो मुश्किल आसान हो जाती है। इस्तिग़फ़ार ग्रुप के तवस्सुल से और ये इस बेहतरीन ज़रिए जो हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, इसके ज़रिए हम तमाम मरहुमीन के लिए दुआगो हैं कि खुदावंद मुताल अगर किसी मुश्किल में है, खुदा उनकी मुश्किल को आसान करे। और हम जो ज़िंदा हैं, जिस मुश्किल में हम हैं, खुदा हमारी मुश्किल को भी आसान करे। और जैसा कि अभी हाशिम साहब इरशाद फरमा रहे थे कि इस्तिग़फ़ार ग्रुप में आज 40वां दिन था ज़ियारत आशूरा की तिलावत का। यकीन जानिए ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ख़ास करम है कि उसने ऐसी हस्तियाँ हमें दी हैं कि ज़र्रे ज़र्रे में जब इन हस्तियों का तारुफ़ हम पेश करते हैं, इनका वसीला हम पेश करते हैं, ज़िंदगियों में रहमतें और बरकतें शामिल होना शुरू हो जाती हैं। अब देखिएगा ज़ियारत आशूरा के 40वें दिन की बरकत से, और ये ख़ास अमल है कि जो 40 दिनों के लिए किया जाता है। 40 दिनों के लिए 40 अदद जो है ये ख़ास अदद है। इस अदद के अंदर एक बरकत है। जैसे आप अरबईन देखते हैं, 40 दिनों के बाद जो दिन मनाया जाता है गम का, अरबईन जिसे हम कहते हैं। इसी तरह हज़रत मूसा को कि जिन्हें 30 रातों के लिए बुलाया गया और फिर खुदा ने 10 रातों का उसमें इजाफा कर दिया और 40 कर दी। वो 40 का अदद जो है वो इतना अच्छा अदद है। और बेशुमार इसके अलावा भी रिवायात ऐसी हैं, इंसान की 40 साल की जब उम्र हो जाती है तो उसको कुछ सदाएं, कुछ निदाएं आना शुरू हो जाती हैं और उससे कहा जाता है कि इंसान अब संभल जा। वो 40 का अदद जो है इसके अंदर एक रूहानियत है, इसके अंदर बहुत से ऐसे असरार हैं कि जो इंसान अगर उनकी मारिफत हासिल कर ले तो बहुत सी चीज़ें इंसान पर वाज़े हो जाती हैं। जहाँ पर ज़ियारत आशूरा का 40 दिन पढ़ने का सवाब है वो अपनी जगह पर, लेकिन जब ख़ास मकसद के लिए 40 दिन आप इस मुक़द्दस ज़ियारत की तिलावत करते हैं, अहले बैत का वास्ता इसमें शामिल है, सैयद शुहदा को सलाम करना, उनके दुश्मनों पर लान व तान करना और फिर सजदे में दुआ करना। ये ख़ास अमल जब 40 दिनों के लिए मुसलसल किया जाता है तो ऐसे आप अपनी ज़िंदगी में अजायबात देखते हैं, ऐसी करामात देखते हैं कि इंसान का जो भी मसला हो, जो हवाइज शरइया हो, खुदा वो पूरी करता है। उम्मीद ये है इंशाअल्लाह इस ज़ियारत आशूरा की बरकत से, खुदावंद बुजुर्ग व बरतर इस्तिग़फ़ार की बरकत से और जो जो ज़िक्र आज तक हुआ और आइंदा होगा उस सब की बरकत से इंशाअल्लाह खुदा हमें कोरोना के मर्ज़ से सबको निजात अता करे। जो इस मर्ज़ के मरीज़ हो चुके हैं खुदा उनको भी शिफा याब करे, और जो इस मर्ज़ की वजह से दुनिया से चले गए खुदा उनके दर्जात को बुलंद करे, और जो सेहतमंद है खुदा उन सब को इस मर्ज़ से और इसके बाद आने वाली जितनी भी वबाएं हैं खुदा उन सब से महफूज व मामून रखे। एक चीज़ जो हमारे सामने है और हमारे मद्देनज़र है, ये सब वबाएं हैं, ये कोरोना की बीमारी हो या कोई और इस तरह का वबाई मरज़ हो, वो हो, या इंसान के अपने गुनाह हो, ये सब बीमारियां हैं, ये सब वबाएं हैं, ये सब आफतें हैं। और इस सब आफतों के पीछे एक ताकत है और उस ताकत का नाम है शैतान। चूंकि दुनिया में दो ताकतें हमारे मद्देनज़र हैं, हमारे सामने दो ताकतें हैं। एक ताकत का नाम है रहमान और एक ताकत का नाम है शैतान। रहमान वो है जो सिरात मुस्तकीम की तरफ बुलाता है, जो रहमत ही रहमत है, जो करम ही करम है, जो लुत्फ़ ही लुत्फ़ है, जो इनायत ही इनायत है। और उसके मुकाबले में जब उसके मुतज़ाद आप देखते हैं, दूसरी ताकत जो है उसे इब्लीस या शैतान के नाम से याद किया जाता है। दुनिया उसे इब्लीस और शैतान के नाम से जानती है। और ये वो ताकत है जो सरासर घाटा ही घाटा है, खसारा ही खसारा है और इंसान को तबाही की तरफ लेके जाता है। और जितनी भी दुनिया में बुराइयां हैं उन सब के पीछे शैतान ही कार फरमा है। ये चीज़ ज़हन में रहनी चाहिए और ये चीज़ बहुत रोशन होनी चाहिए
کہ خدا کی طرف سے فقط خیر ہی خیر ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ آفت خدا کی طرف سے ہے، برائی خدا کی طرف سے ہے، یہ اس طرح خدا کی طرف سے سوائے خیر کے کچھ نہیں ہے، وہ خیر ہی خیر ہے. اور یہ جواب شاید اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے جب کہا گیا تھا کہ دیکھو کربلا میں آپ کے ساتھ کیا ہوا، تو بی بی نے جو جملہ ارشاد فرمایا تھا وہ جملہ یہ تھا کہ ما رأیت الا جمیلا، ہم نے تو خدا سے سوائے اچھائی خیر کے اور حسن و جمال کے کچھ نہیں دیکھا. خدا خود خیر ہی خیر ہے، اس کی طرف سے خیر ہی خیر آتی ہے. اب جو کچھ بھی اس کے متضاد ہے، برائیاں ہیں، بیماریاں ہیں، گناہ ہے، قتل و غارت ہے، دھوکہ دہی ہے، غیبت ہے، جھوٹ ہے، ایک دوسرے کا نقصان پہنچانا ہے، لوگوں کو اذیت دینا، یہ سب جتنی بھی برائیاں ہیں یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، ان کے پیچھے شیطان ہے. اور دو طاقتیں جو انسان پر مسلسل عمل کرتی ہیں، اور رحمانی طاقت بھی انسان پر عمل کرتی ہے، شیطانی طاقت بھی انسان پر عمل کرتی ہے. لیکن نہ تو خدا انسان کو کسی کام پر مجبور کرتا ہے اور نہ ہی شیطان انسان کو کسی کام پر مجبور کرتا ہے. چونکہ انسان بنیادی طور پر خود مختار خلق ہوئے، انسان آزاد خلق ہوئے، لیکن دونوں طاقتوں کا اس پر اثر ضرور ہے. رحمانی طاقتوں کا اس کی روح پر اثر ہے، اور جو نفسانی طاقتیں ہیں، یہ جو شیطانی طاقتیں ہیں، وہ اس کا بھی انسان کی جسم پر، انسان کی روح پر، انسان کے نفس پر اثر ہوتا ہے. اب یہ انسان پر ہے کہ ان دونوں طاقتوں کو بیلنس کس طرح رکھتا ہے اور جاتا کس طرف ہے. اگر تو انسان اپنی روح کی غذا کی طرف متوجہ ہو جائے اور انسان اپنی روح کی غذا کا خیال رکھے اور انسان رحمان کی طاقت، رحمانیت کی طرف انسان اگر متوجہ رہے، تو یقیناً شیطان کمزور ہو جاتا ہے اور انسان رحمانی دائرے میں داخل ہو جاتا ہے اور خدا کی رحمتیں شامل حال ہونا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن اگر انسان شیطان کے غلبے میں آ جائے، مغلوب ہو جائے، اور شیطان کا وسوسہ، شیطان بنیادی طور پر وسوسہ ڈالتا ہے. یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ نہ خدا انسان کو کسی کام پر مجبور کرتا ہے، نہ شیطان انسان کو کسی کام پر مجبور کرتا ہے. خدا نے بھی راہ دکھانی ہے جو وہ دکھا دیتا ہے. خدا ہدایت کرتا ہے، خدا نے ہدایت کے لیے ہادی بھیجے ہیں، خدا نے ہدایت کے لیے انسان کے جسم میں عقل جیسی نعمت رکھی ہے. تو خدا ہدایت کرتا ہے، خدا رہنمائی کرتا ہے، خدا توفیق دیتا ہے، مجبور نہیں کرتا انسان کو کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو. اسی طرح شیطان بھی انسان کو مجبور نہیں کرتا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو. یہ جتنی برائیاں ہیں، یہ جتنی بیماریاں ہیں، ان سب کے پیچھے شیطان بے شک موجود ہے. لیکن شیطان کرتا کیا؟ یوسوس فی صدور الناس، وہ فقط دل میں وسوسہ ڈال دیتا ہے. اب اس وسوسے پر اگر تو انسان کا ایمان کمزور ہے، اگر انسان کا عقیدہ کمزور ہے، تو انسان پر شیطان کے اس وسوسے کی وجہ سے وہ حالت آ جاتی ہے کہ انسان اس کے نرغے میں چلا جاتا ہے، انسان مغلوب ہو جاتا ہے اور شیطان غالب آ جاتا ہے. اگر تو انسان پر رحمانی طاقت کا اثر زیادہ ہے اور انسان کا ایمان بھی مضبوط ہے، اس کا عقیدہ بھی مضبوط ہے، اس کا قلب بھی مضبوط ہے، شیطان جتنے بھی وسوسے ڈالتا رہے پھر انسان ان وسوسوں سے متاثر نہیں ہوتا. لہٰذا وہ بیلنس رکھتا ہے اور وہ شیطان کو لا حول ولا پڑھ کے دور بھگا دیتا ہے اور وہ رحمانی طاقت کی طرف آ جاتا ہے. شیطان اس پر کوشش کرتا ہے کہ اثر کرے، لیکن اثر کر نہیں سکتا. شیطان نے تو انبیاء پر بھی کوشش کی ہے، کتنے انبیاء کو ورغلانے کی شیطان نے کوشش کی ہے، لیکن نبی چونکہ معصوم تھے، انبیاء پر شیطان کو غلبہ حاصل نہیں ہو سکا. ہم چونکہ بنیادی طور پر کمزور ہیں، ہمارا نفس کمزور ہے، ہم دنیا پرست ہیں، دنیا کے ہم بندے ہیں، شیطان ذرا سا وسوسہ ہمارے دل میں ڈال دیتا ہے، اور وہ وسوسہ شیطان کا کیا کام ہے کہ وہ چنگاری ایک لگا دیتے ہیں، اس چنگاری کو آگ کی شکل میں ہم تبدیل کرتے ہیں. ذرا سا وسوسہ ہمارے دل میں ڈال دیتا ہے اور اس وسوسے کو ٹو کر کے ہم اس کے بعد پھر سوچنا شروع کرتے ہیں اور اس کو پلان کرنا شروع کرتے ہیں، اور اس وسوسے کو لے کر پتہ نہیں انسان کیا کچھ کر بیٹھتا ہے، قتل تک ہو جاتے ہیں اس وسوسے کی بنیاد پر. شیطان نے دل میں وسوسہ ڈال دیے، فلاں شخص تیرے بارے میں برا کہتا ہے، تمہیں برا جانتا ہے، تمہارے بارے میں اس نے فلاں شخص سے یہ کہہ دیا. شیطان نے ایک وسوسہ ڈالا، اب وہ صاحب بغیر تحقیق کیے، بغیر جانے، بغیر اس کی پڑتال کیے وہ چل نکلتے ہیں اور وہ جا کر انسان کا قتل تک کر دیتے ہیں. بنیادی طور پر اگر انسان اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لے کہ انسان پر شیطان کا غلبہ یا تو مکمل طور پر نہ ہو، اور یا اگر ہو تو شیطان کے غلبے کو انسان کمزور کر دے، اپنے آپ کو اتنا مستحکم کر دے، اپنی امیونٹی کو اتنا مضبوط کر دے. یہ جو آپ سنتے ہیں کہ کووڈ-19 کی وجہ سے جن افراد کا جو مدافعتی سسٹم ہے وہ کمزور ہے، جن کی امیونٹی کمزور ہے، ان پر اس وائرس کا اٹیک زیادہ ہوتا ہے، اور جن کا امیون سسٹم سٹرونگ ہے ان پر یہ کووڈ-19 جو ہے یہ اثر نہیں کر سکتا. بالکل ایسے ہی ہے، شیطان کی مثال بھی ایسی ہے کہ جن کا عقیدہ کمزور،
جن کا ایمان کمزور، جن کا خدا پر یقین کمزور، جن کا آخرت پر ایمان اور عقیدہ کمزور، ان کا اس کا مطلب یہ ہے کہ روحانی امیونٹی ان کی کمزور ہے۔ لہٰذا شیطان جب وسوسہ ڈالتا ہے تو انسان اس کے نرغے میں چلا جاتا ہے، انسان اس وسوسے سے اس حد تک اثر لیتا ہے کہ اس کے بعد پھر گناہ کی دلدل میں چل نکلتا ہے۔ یہ جو آپ سن رہے ہیں کہ اس کے پیچھے انسان ہے اور یہ وائرس جو ہے یہ لیبارٹریز میں بنا اور یہ ہوا اور وہ ہوا، انسان کی تباہی کے خود پیچھے ہے، تو بنیادی طور پر کیا ہے؟ انسان پر شیطان کا غلبہ زیادہ ہو گیا۔ اگر خدا نخواستہ اس کے پیچھے انسان ہی ہے، اس کا مطلب یہ کہ شیطان نے انسان کو انسانیت کی تباہی پر مائل کیا، اور وہ انسان خود سے، فیصلہ انسان کا ہے۔ شیطان نہ گناہ، یہ چیز ذہن میں رہ جانی چاہیے، اور میں بار بار یہ آپ کی خدمات میں عرض کر رہا ہوں، شیطان گناہ کروانے پر قادر نہیں ہے۔ شیطان انسان سے گناہ نہیں کروا سکتا، فقط اس کا کام کیا ہے؟ وسوسہ ڈالنا۔ اب یہ انسان پر ہے کہ اس کے وسوسے پر عمل کرتا ہے یا اس کو دور بھگا دیتا ہے، اور رحمانی طاقت کا انسان پر جو اثر ہے، اس سے اثر سے فائدہ لیتے ہوئے انسان اپنی زندگی میں انقلاب برپا کرتا ہے۔ بنیادی طور پر آپ اگر اس کو تقسیم کریں تو 5 چیزیں علماء نے لکھی ہیں کہ شیطان اگر چاہے بھی تو یہ 5 طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو شیطان بہکا نہیں سکتا۔ یہ بہار الانوار میں بھی ہے اور دیگر کتب میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ 5 طرح کے افراد ایسے ہیں جن کا روحانی امیون سسٹم اتنا سٹرونگ ہے، شیطان اگر چاہے بھی کہ انہیں بہکائے تو نہیں بہکا سکتا۔ نمبر 1 پہلی، اور اسی پر آج کی گفتگو تمام ہو جائے گی، نمبر 1 پہلی قسم ان افراد کی وہ ہے کہ جو مخلص ہیں، جو اخلاص والے ہیں، جن کے اعمال میں ریاکاری نہیں ہے۔ گویا 5 قسم کے افراد کہ جن کو شیطان نہیں بہکا سکتا، جن پر شیطان کا اثر نہیں ہو سکتا، ان میں سے سب سے پہلے وہ لوگ ہیں کہ جو عمل بھی کرتے ہیں وہ للہ ہوتا ہے، وہ قربتاً اللہ ہوتا ہے، اس عمل میں خلوص ہوتا ہے۔ لہذا شیطان اگر چاہے گا بھی کہ ان کو بہکائے تو جن کی امیونٹی روحانی سٹرونگ ہے اور وہ ہر عمل خالصتاً للہ کرتے ہیں، اپنے خدا کے لیے کرتے ہیں، ریاکاری نہیں کرتی، شیطان ان پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ اور جن کے اعمال میں ریاکاری بہت ہے، دکھاوا بہت ہے، شو آف بہت ہے، ذرا سی بات پر خود پسندی آ جاتی ہے، خود نمائی آ جاتی ہے، اپنی تعریف انسان کو بہت اچھی لگتی ہے، اگر انسان میں یہ چیزیں آ جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا روحانی امیون سسٹم کمزور ہو چکا ہے۔ لہذا شیطان جب حملہ کرے گا تو اس کا مدافعتی سسٹم تو پہلے سے کمزور ہو چکا ہے، لہذا شیطان اپنے حملے میں کامیاب ہو جائے گا، وہ وسوسہ ڈالنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ لہذا پہلی صفت جو بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ اگر تو انسان اخلاص سے کام لیتا ہے، انسان مخلص ہے اور انسان ریاکاری نہیں کرتا، اعمال میں دکھاوا نہیں کرتا، اس پر شیطان کا اثر نہیں ہوتا۔ اور جن کے اعمال میں ریاکاری بہت ہے، ذرا سی بات کو شو آف، ذرا سی بات کو ہائی لائٹ کرنا، ذرا سی بات پر خود نمائی کرنا، ذرا سی بات پر اپنی تعریف کے لیے لوگوں سے سننا اور یہ چاہنا کہ لوگ اس کی تعریف کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے وہ کام خدا کے لیے نہیں کیا۔ اگر میں لوگوں کی تعریف کا محتاج ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں لوگوں کے لیے کام کر رہا ہوں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے میں کر رہا ہوں، وہ خدا کے لیے تو میں نے کام کیا ہی نہیں ہے۔ اگر خدا کے لیے میں کام نہیں کر رہا، خدا کے لیے اخلاص کے ساتھ میں کام نہیں کر رہا، اور مجھے اپنی ذات کو پروموٹ کرنا ہے، یا مجھے اپنے نام کو پروموٹ کرنا ہے، یا مجھے اپنی تعریف کروانی ہے، یا مجھے لوگوں کو خوش کرنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں رحمان کے راستے پر نہیں چل رہا، میں شیطان کے راستے پر چل رہا ہوں۔ میرا امیونٹی سسٹم، روحانی امیون سسٹم کمزور ہو چکا ہے، لہٰذا میں شیطان کے بہکاوے میں آ چکا ہوں۔ لہٰذا سب سے پہلی علماء جو بیان کرتے ہیں کہ جو آدمی مخلص ہے، کیا مطلب اخلاص ہے اس کے اندر، اور ہر کام قربتاً اللہ ہے، ہر کام اللہ کے لیے ہے، اگر وہ اچھا کام کرتا ہے، ثواب کا کام کرتا ہے، تو سامنے اس کے اللہ ہے کہ میں خدا کے لیے کر رہا ہوں۔ جو کام انسان انجام دے اس میں اپنا فائدہ نہ دیکھے، اس میں دیکھے یہ کہ میں قربتاً اللہ کر رہا ہوں، ایسا انسان پھر شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتا۔ اس کو یہیں پر چھوڑیں گے تاکہ گفتگو طویل نہ ہو جائے۔ دوسری چیز جو علماء بیان کرتے ہیں کہ وہ آدمی کہ جو شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتا، وہ ذکر کرنے والا ہے، وہ ذاکر ہے۔ جو جتنا زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہوگا اس کی امیونٹی اتنی سٹرونگ ہوگی، وہ شیطان کے نرغے میں نہیں آئے گا۔ جس کی زبان مسلسل ذکر خدا میں مصروف ہوگی، اس کی زبان ہر وقت کچھ نہ کچھ پڑھ رہی ہے، اس کی زبان ہر وقت کوئی نہ کوئی ذکر کر رہی ہے، وہ استغفار ہو، استغفر اللہ کہنا ہو، وہ لا الہ الا اللہ کہنا ہو، وہ الحمدللہ کہنا ہو، وہ سبحان اللہ، جو کچھ بھی ہو، اگر رحمان کا ذکر اس کی زبان پر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پروٹیکٹڈ ہے،
اس پر شیطان کا اثر نہیں ہوگا. شیطان اگر چاہے گا بھی کہ اس کو بہکائے، شیطان بہکا نہیں سکے گا. لہذا ہمیں اپنی زندگیوں میں یہ بھی تبدیلی کرنی چاہیے کہ بجائے اس کے کہ ہم گنگنانا شروع کر دیں اور گانے گنگنائیں اور نہاتے ہوئے بھی گنگنائیں اور چلتے پھرتے ڈرائیو کرتے گنگنائیں، اگر ہم اپنی زندگی میں یہ تبدیلی پیدا کر لیں کہ ہم نے شیطان سے بچنا ہے، اپنے آپ کو ہم نے ایک ایسے اینٹی وائرس ہم نے انسٹال کرنا ہے کہ شیطان کا وائرس ہم پر اثر انداز نہ ہو سکے، اور وہ اینٹی وائرس ذکر خدا ہے، وہ اہل بیت کا ذکر ہے. اگر ہم اپنی زندگیوں میں یہ ذکر لے آئیں، اور میں نے ایسے افراد خود دیکھے ہیں کہ جو ڈیتھ بیڈ پہ ہیں، جو بالکل قریب المرگ ہیں اور ان کے ہونٹ ہل رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ زندگی میں اتنے عادی ہو چکے تھے ذکر خدا کے کہ اب انہیں گویا ہوش نہیں ہے، باوجود اس کے ایک لاشعوری طور پر ان کے ہونٹ ہل رہے ہیں اور وہ ذکر کر رہے ہیں. گویا اگر ذکر انسان کی زندگی میں اس طرح سے رائج ہو جائے کہ اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے انسان چلتے پھرتے اگر ذکر خدا اور ذکر اہل بیت کر رہا ہے، تو یہ دوسرا انسان ہے جو شیطان کے نرغے میں نہیں آتا. تیسری صفت جو بیان کی گئی ہے وہ انسان کے عدل کی ہے، انسان کی عدالت کی ہے. جو آدمی عادل ہے، جو عدالت سے کام لیتا ہے، اگر تو وہ منصف مزاج ہے، اگر تو عدل کرنے والا ہے، تو وہ شیطان اس کو بہکا نہیں سکتا، وہ شیطان کے نرغے میں نہیں آ سکتا. اور انسان اگر اپنا فائدہ سوچتا ہے، دوسروں پر اپنے آپ کو ترجیح دیتا ہے، اپنے آپ کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنی اولاد کو دوسروں پر ترجیح دیتا ہے، انصاف نہیں کرتا، عدل نہیں کرتا، اس کے نزدیک کوئی استحقاق نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے انسان کا بھی روحانی امیون سسٹم بہت کمزور ہے. ایسا انسان فوراً شیطان نے ذرا سی محنت کرنی ہے اور انسان اس کے چنگل میں پھنس جائے گا، انسان اس کے نرغے میں آ جائے گا اور انسان اس کی فوج کا سپاہی بن جائے گا. گویا پہلی صفت اخلاص کی ہے، دوسری صفت ذکر خدا کی ہے، تیسری صفت عدالت کی ہے. انسان اگر عادل ہے، انصاف کرنے والا ہے، تو ایسا انسان کبھی شیطان کا سپاہی نہیں بن سکتا. وہ انصاف معاشرے میں ہر جگہ پہ، وہ آپ کے گھر میں بھی انصاف ہے انسان کا، اس کے بیوی بچوں کے ساتھ اس کا عدل کیسا ہے، انصاف کیسا ہے. کیا بیوی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کرتا؟ اگر بیوی ہے تو شوہر کے ساتھ کیا زیادتی تو نہیں کرتی؟ بچوں کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے؟ جاب پر اس کا رویہ کیسا ہے؟ کیا وہ دوسروں کے ساتھ عدل کرتا ہے؟ کیا وہ اپنی جان کو بچانے کے لیے دوسروں سے زیادہ کام لینا چاہتا ہے؟ کیا وہ دوسروں کو زیادہ اذیت پہنچانا چاہتا ہے اور خود کو؟ تو انسان جب عدالت کا دامن چھوڑ دیتا ہے، اس کا مطلب یہ وہ شیطان کی فوج میں چلا جاتا ہے. تیسری صفت، چوتھی صفت جو ہے وہ انسان کا صابر ہونا ہے. جو انسان جتنا زیادہ صبر کرنے والا ہوگا، اس کا امیون سسٹم روحانی اتنا ہی مضبوط ہو جائے گا اور وہ کبھی شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئے گا. دیکھیں معصومین کی جو فرامین ہیں، ان کے اندر حکمت ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی راز ایسا ضرور ہوتا ہے کہ انسان جب اس پر عمل کرنا شروع کرتا ہے زندگی میں انقلاب بپا ہو جاتا ہے. فرمایا چوتھی صفت انسان کی صبر کرنا ہے. جو صبر کرنے والا ہو اس کو شیطان بہکا نہیں سکتا. اور جو اجرت پسند ہو، ذرا ذرا سی بات پر صبر کا دامن چھوڑ رہا ہے، ذرا ذرا سی بات پر رو رہا ہے، گریہ کر رہا ہے، شکایت کر رہا ہے، کبھی خدا کی شکایت، کبھی آل محمد کی شکایت، کبھی کسی کی شکایت، کبھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان صبر کرنے والا نہیں. ذرا سی اذیت آ گئی، ذرا سی مشکل آ گئی، وہ انسان پریشان ہو گیا اور رونے دھونے کو تیار ہو گیا، اس نے صبر کا دامن چھوڑ دیا. کتنا عرصہ خدا کھلاتا پلاتا رہتا ہے، اگر ذرا سی ایک مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے جاب چھوٹ جائے یا رزق کی تنگی آ جائے تو انسان شکوہ شکایت شروع کر دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا خدا پر ایمان کمزور ہے، وہ شیطان کی فوج کا سپاہی ہے جو صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے. فرمایا چوتھی صفت انسان کی وہ ہے جو جتنا زیادہ صبر کرنے والا ہوگا، اس کا روحانی امیون سسٹم اتنا زیادہ مضبوط ہوگا اور شیطان اس پر کبھی بھی حملہ نہیں کر سکے گا، شیطان اس کو کبھی بھی ورغلا نہیں سکے گا. اور پانچویں اور آخری چیز ارشاد فرمائی کہ انسان وہ ہے کہ جو راضی بالرضا ہو، جو اللہ کی رضا پر راضی ہو، جو خدا کی رضا پر راضی رہنے والا ہو، جو متوکل ہو، جو اللہ پر توکل کرنے والا ہو. ایسا انسان شیطان جب اس کو ورگلانا چاہے، اس کا امیونٹی سسٹم بہت مضبوط ہوتا ہے. جس کو خدا پر توکل ہو جائے، جس کا خدا پر یقین ہو جائے، شیطان لاکھ کوشش کرے پھر اس پر اس کا حملہ کارگر نہیں ہو سکتا. اسی لیے قرآن نے بھی کہا کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس کا اللہ پر توکل ہو جاتا ہے پھر خدا اس کے لیے کافی ہے، پھر وہ گھبراتا نہیں، پھر اس کو سکون کی نیند آتی ہے رات کی. جس نے آج کھلایا ہے وہ کل بھی کھلائے گا، جس نے آج زندہ رکھا ہے، جس نے آج اہتمام کیا ہے وہ کل بھی اہتمام کرے گا. جو آج تک کھلاتا رہا، جو 40 سال کھلاتا رہا، جو 50 سال کھلاتا رہا، وہ خدا آئندہ بھی کھلائے گا. جس نے آج تک بھوکا نہیں رہنے دیا، جس نے بھوک سے مرنے نہیں دیا، وہ کل بھی نہیں مرنے دے گا. توکل انسان کے اندر ایسی صفت ہے، جب توکل آ جاتا ہے تو شیطان انسان پر حملہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا. ایک آخری حکایت آپ کی خدمت میں عرض کر کے آج کی حد تک آپ سے اجازت لینی ہے. اور شیخ سعدی اس حکایت کو لکھتے ہیں اور وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے، اس کا ایک بچہ تھا اور چھوٹا بچہ تھا اور وہ دودھ پیتا بچہ تھا.
تو बच्चा घर में था तो वो उसके वालिद जो है वो इंतहाई आराम से रह रहे थे। जो ही वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ और उसके मुंह में दांत निकल आए, और जो ही उसके दांत निकले तो उस बच्चे के वालिद परेशान हो गए और अपनी जोजा से कहते हैं कि अब मैं फिक्रमंद हो गया हूं कि अब इस बच्चे के दांत निकल आए। अब तक तो ये सिर्फ दूध पे था, अब इसके दांत निकल आए हैं, लिहाजा अब इसको ग़िज़ा चाहिए। ये ग़िज़ा कहां से आएगी, ये असबाब कहां से मुहैया होंगे, ये इसका खाना कहां से आएगा। अब तक तो सिर्फ दूध इसकी ग़िज़ा थी, अब इसे पता नहीं और क्या क्या चाहिए, अब चूंकि इसके दांत निकल आए हैं। शेख सादी लिखते हैं कि जब उसने अपनी जोजा से ये कहा कि अब मैं परेशान हो गया हूं, मैं घबरा रहा हूं कि बच्चे के दांत निकल आए हैं, इसकी ग़िज़ा का एहतमाम कैसे होगा, बीवी ने जवाब दिया कि देखो, जिसने दांत निकाले हैं वही इंतजाम करेगा। जो दांत देने वाला है, जिसने दांत, तुमने तो दांत नहीं निकाले, तुमने तो इस बच्चे के दांत निकालने में कोई मदद नहीं की। जिस जात ने इस बच्चे के दांत निकाले हैं वो जात ही इस बच्चे की ग़िज़ा का भी एहतमाम करेगी। लिहाजा अगर खुदा के अंदर, खुदा की जात पर इंसान को इतना यकीन हो जाए, यकीन कामिल हो जाए, और इंसान को खुदा की जात पर तवक्कल आ जाए कि जिसने जिंदगी दी है वही इसके असबाब भी मुहैया करेगा, जिसने इंसान को इस दुनिया में भेजा है उसके खाने पिलाने का इंतजाम भी वही करेगा, और ये यकीन जब इंसान को आ जाए, इंसान की जिंदगी आसान हो जाती है। मसला ये है, हमारी जिंदगी में बेचैनी इसलिए है, इस्तिराब इसलिए कि खुदा पर, इंतहाई अफसोस के साथ अर्ज कर रहा हूँ, माजरत के साथ अर्ज कर रहा हूँ, इंसान का खुदा पर ईमान कमजोर है। हम अपनी दुनिया को बॉस समझते हैं, हम अपनी जॉब को अपना राज़िक समझते हैं, हम अपने बॉस को अपना राज़िक समझते हैं। जिस दिन हमने खुदा को राज़िक समझ लिया, मान लिया, उस दिन यकीन जानिए दुनिया तब्दील हो जाएगी। आज तक के लिए इतने ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि